बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 मई पाकिस्तान में जुमे की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 167। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर बाजोड़ से, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं और कोई तकरीबन 35 के करीब क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ये जो 9 जवान शहीद हुए हैं इनमें एक कैंटीन वाला भी है और ये जो 35 जवान शदीद ज़ख्मी हैं ये क्रिटिकली इंजर्ड हैं, मतलब कि इनमें भी बहुत सारों की जान जो है वो ख़तरे में है। अब ये खबर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नहीं दी गई उस तरीके से। एक टर्किश मीडिया ने इस खबर को, उनके पास भी मेरे ख्याल में अधूरी इन्फॉर्मेशन है। हमारे ज़राए ने जब हमें ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म की, इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन मुल्की मफाद को या मुल्की जो डिफेंस का मैकेनिज़्म है उसके मफादात को सामने रखते हुए हम वो सारी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रख रहे। लेकिन हम यहाँ से ये रिक्वेस्ट करेंगे जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं, क्योंकि सियासतदानों से तो इस वक्त रिक्वेस्ट की नहीं जा सकती, वो तो अर्दली हैं, कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स एक दफ़ा फिर होश के नाखुन लें और ये जिस पॉलिसी के ऊपर वो इस वक्त कारबंद हैं उसको तब्दील करें, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारा खून बह रहा है और अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो बतदरीज ख़राब हो रही है पाकिस्तान में। आपकी ये जो पॉलिसी है ये हो सकता है आपको डॉलर ला दे, आपकी हुकूमत का जो उसको दवाम बख्श दे, आपका जो इक़्तिदार है, आपके जो वेस्ट के अंदर जो आपको आशीर्वाद चाहिए वो भी आपको मिल जाए, लेकिन इससे पाकिस्तानियों को आप खून में नहला रहे हैं। इस काम को बंद होना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमने अमन को, नेगोशिएशन को टाइम देना है या जंगी ऑपरेशन करने हैं, फौजी मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बहुत ही मुस्बत खबर सऊदी अरब से आई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी प्रिंट की है और बहुत ही मुस्बत और अच्छी खबर है और सऊदी इक़दाम को सराहना चाहिए। खबर ये है कि सऊदी अरब ने अब एक मुआहदा या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो फ्लोट किया है पूरे खित्ते के ममालिक के सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि आएँ बैठकर इत्तेहाद करें और नॉन एग्रेशन पैक्ट करें कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम जितने भी ममालिक खित्ते के हैं, खलीजी ममालिक हैं बशमूल ईरान, हम एक दूसरे के साथ मुआहदा करें कि हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ना हमला करेंगे, ना किसी और को एक दूसरे पर हमला करने के लिए अपनी सरजमीन देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स फर्दर लिखता है कि सऊदी अरब ने तमाम ममालिक से रब्ता किया है जो खलीजी ममालिक हैं बशमूल, ज़ाहिर है ईरान के साथ भी बैकडोर ये सारी नेगोशिएशन हो रही है। और वो ये भी कहते हैं कि यूरोपियन ममालिक के साथ भी सऊदी अरब ने यह रब्ता किया है और यूरोपियन ममालिक भी इसमें बहुत खुश हैं। यूरोपीय ममालिक ने भी इन खलीजी ममालिक के ऊपर जोर दिया है कि आप ये मुआहदा करें, इस मुआहदे का आपको बहुत फ़ायदा होगा। सऊदी अरब का ये जो डॉक्यूमेंट है ये हेलसिंकी जो एग्रीमेंट हुआ था 1975 में, जब आपको पता कोल्ड वॉर चल रही थी और यूरोप के ममालिक ने एक दूसरे के साथ वो मुआहदा किया था, ये उसी तर्ज के ऊपर ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया है। लेकिन इसके सामने जो इस वक्त मुश्किलात हायल हैं उसमें एक यूएई का रिस्पॉन्स भी है। यूएई और कुछ ममालिक जो हैं वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हम आहंगी उनकी पॉलिसी की नहीं है और वो हिचकिचाहट का शिकार है और उन्हें लगता है कि अगर इस डॉक्यूमेंट पर हम गए तो उनका नुकसान होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन सऊदी अरब ने इसको ऑफिशियली अभी तक तस्लीम नहीं किया, सरकारी तौर पर इस तजवीज़ का ऐलान नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि उनका ये जो डॉक्यूमेंट है ये खलीजी ममालिक के साथ भी शेयर्ड है, या उनका ये जो प्लान है और यूरोपीय ममालिक के साथ भी ये वो शेयर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और वो ब्लूमबर्ग ये कहता है कि जब ईरान ने हमला किया वापस यूएई के ऊपर, तो यूएई ने डेस्परेटली अपने तमाम दोस्त ममालिक या खलीजी ममालिक के साथ रब्ता किया। उन्होंने सऊदी अरब से और कतर से और दूसरे नेबरिंग गल्फ़ कंट्रीज़ जो कि जैसे ओमान है, कुवैत होगा, कतर होगा और सऊदी अरब तो है ही है, इन तमाम ममालिक के साथ रब्ता किया और इन्हें कहा कि आओ इकट्ठे होकर ईरान के ऊपर हमला करें। सऊदी अरब, कतर समेत तमाम खलीजी ममालिक ने इनकार कर दिया और कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने यूएई की इस कॉल के ऊपर यस कहा। यूएई में इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है
اور ان کو بہت شدید غم و غصہ ہے، اور اس کے بعد ایران کے ساتھ انہیں اکیلے ہی نبردآزما ہونا پڑا۔ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں وہ اسرائیل سے بھی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ یو اے ای کے اوپر گئے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر جو یو اے ای ہے اس کو بہت سارے اب خدشات بھی ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز سے، اور بہت سارے شکوے بھی ہیں۔ تو یہ بلومبرگ کی ایک طرف رپورٹ دیکھیے اور دوسری طرف فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ، جو سعودی عرب ایک ایسا نان ایگریشن پیکٹ کرنا چاہتا ہے خطے میں۔ دونوں کی جو پالیسی ہے اور اسٹریٹجی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایران بہت پسند کرے گا میرے خیال میں، بلکہ یو اے ای جو ہے وہ دوسری طرف ایران کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہے۔ اور حال ہی میں آپ کو یاد ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے غالباً 26 یا 28 مارچ کو ایک خفیہ دورہ کیا، اور آلین میں جو یو اے ای کا علاقہ ہے وہاں پر یو اے ای کے صدر کے ساتھ وہاں انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی۔ آلدو کہ یو اے ای نے اسے ڈینائی کر دیا، لیکن یہ کوئی میڈیا کی خبر نہیں ہے، اخباری تراشا نہیں ہے، کسی جرنلسٹ کا سکوپ نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس نے آفیشلی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے یہ یو اے ای کو اعتماد میں لیے بغیر یہ آفیشل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ انہوں نے آفیشلی اس کا اعلان کر دیا ہے اور یو اے ای نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے یو اے ای نے اپنا ریکڈ اسٹریٹ رکھنے کے لیے اس کو ڈینائی کیا ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب آفیشلی اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس نے یہ کہہ دیا تو اس میں اب ڈینائل کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے۔ بہرحال دونوں ملکوں کی جو صورتحال ہے اور اس سے جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے یو اے ای کی، وہ اب تیسری خبر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نریندرا مودی نے یو اے ای کا ایک اور دورہ کیا ہے جس کے اندر فائنلائز کیا گیا ہے ان کے ڈیفنس پیکٹ کو۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے سعودی عرب اور پاکستان کا، یا چند ہفتے یا چند مہینے پہلے سعودی عرب اور پاکستان کا ایک دفاعی ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس کو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب تو اس میں پاکستان کے ساتھ اس طرح دفاع نہیں کرے گا اگر پاکستان پہ حملہ ہوا، لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی جا کر وہاں پر دفاع کرے گا۔ تو وہ معاہدہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ نیچر کا ہے، لیکن یہاں پر جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں فوری طور پر انڈیا کو فوائد مل رہے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ 11 ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں، 11 قسم کی اس کے اندر سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ آبجیکٹیوز اچیو کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو آبجیکٹیو اچیو کیے جا رہے ہیں ان میں ڈیفنس بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے۔ $5 ارب کی تو فوراً یو اے ای جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اے آئی کے اندر ہے، جو دوسرے معاملات ہیں، پھر 3 ملین بیرل جو ہیں وہ تیل سٹور کرے گا انڈیا کے اندر یو اے ای اپنا تیل۔ ہاں جی، یو اے ای کا اپنا تیل وہ اب سٹوریج استعمال کریں گے انڈیا کی، اور 3 ملین بیرل تیل جو ہے وہ وہاں پر سٹور رہے گا۔ اسی طرح سے صورتحال گیس کی ہے، مطلب کہ انڈیا کو اب آبنائے ہرمز بند ہونے، اور ایران سے کیونکہ وہ اسرائیل کے قریب ہو گئے ہیں انڈیا، اور اس سے ایران سے ان کی دوری ہوئی ہے، اور ان کو وہ جو سستی انرجی وہاں سے مل رہی تھی وہ بند ہوگی، یا انرجی کے جو بھی سورسز ان کو مل رہے تھے تیل یا گیس، تو وہ اس کا ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور اب یو اے ای انہیں وہ تمام چیزیں دے گا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پر، اس کو غور سے دیکھیے۔ اس ویڈیو کے اندر جو نریندرا مودی ہیں وہ جب جہاز کے دروازے سے نکل رہے ہیں، حالانکہ انٹرنیشنلی پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر بھی بہت دیکھا کہ صدر شی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے نہیں گئے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کی انسلٹ کر دی۔ ایسا نہیں ہے، انٹرنیشنل پروٹوکول کے ضابطے طے ہیں پوری دنیا میں، یہ ہر ملک اپنی مرضی سے نہیں کرتا، انٹرنیشنلی مصدقہ یا مروجہ طریقے ہیں، انہی کو ہر ملک نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ملک آؤٹ آف دا وے کسی کو کرٹسی دے تو وہ بھلے جو مرضی ایئرپورٹ پر چلا جائے، لیکن ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں وہ کسی کو بھی ایئرپورٹ کے اوپر جا کر ریسیو نہیں کرتے۔ اگر آپ غور کریں، حال ہی میں ایون جو بادشاہ تھے برطانیہ کے کنگ چارلز، وہ پہنچے تھے امریکہ کا آفیشیل وزٹ کرنے۔ صدر ٹرمپ نے انہیں خود ہی بلایا ہوا تھا آفیشیل وزٹ پر۔ صدر ٹرمپ نے ان کو وائٹ ہاؤس میں ان کا استقبال کیا تھا، ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح آپ کو کبھی بھی برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایئرپورٹ پر جا کر کسی کا استقبال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ہی کریں گے۔ ایون پاکستانی پرائم منسٹر بھی اکا دکا جب بہت ہی اسپیشل ٹریٹمنٹ کسی کو دینا ہو وہ الگ بات ہے، پاکستانی پرائم منسٹر بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ریسیو کرتے ہیں، ایئرپورٹس پر نہیں جاتے۔ تو یہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا
کہ آپ کسی کو ناپسند کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدگی میں قرآن کا بھی یہ حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ کسی سے اتنی نفرت مت کرو کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو. مطلب کہ آپ اپنی نفرت میں اتنا دور چلے جائیں کہ جو سچ اور جھوٹ ہے اسے مکس کر دیں. مطلب آپ کو ٹرمپ پسند نہیں ہے تو اس میں آپ ایسی خبر پر بھی یقین رکھیں جو بھلے درست نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں تو آپ کا دل کر رہا ہے. تو ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ جا کر ایک دوسرے کو ایئرپورٹس کے اوپر ریسیو نہیں کرتے، یہ بتانے کا مقصد تھا. اور یہ بھی مقصد ہے بتانے کا کہ کئی دفعہ جب جاتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ تو وہ ایکسٹرا کرٹسی ہے، وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ ایکسٹرا کرٹسی میں کوئی یا اپنے پرسنل ریلیشن شپ میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، جہاز پہ بیٹھ کے اگلے کو اس کے ملک سے بھی لا سکتا ہے، لیکن یہ مروجہ اصول نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایکسٹرا کرٹسی جو ہے وہ جو یو اے ای کی ڈگنیٹریز ہیں وہ آفر کر رہے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں ٹو نریندرا مودی. غور کیا ہوگا آپ نے اس ویڈیو میں کہ نریندرا مودی اپنے جہاز کے دروازے میں سے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کو انڈیا کی سیل بھی نظر آ رہی ہے لگی ہوئی اس دروازے کے اوپر، جو دروازہ کھلا ہوا ہے جہاز کا، تو یہ وہ کسی بلڈنگ میں سے نہیں نکل رہے جہاں انہیں ریسیو کیا جا رہا ہے. یہ جہاز کے ساتھ جو جا کر ٹیوب لگتی ہے، گیٹ کی ٹیوب لگتی ہے، یہ وہ جہاز سے انہوں نے جب پاؤں پہلا باہر نکالا ہے تو سامنے یو اے ای کے ہیڈ آف اسٹیٹ کھڑے. تو یہ ایکسٹرا لیول کی ایئرپورٹ پر بھی وہ کھڑے نہیں ہوئے. ایئرپورٹ پر بھی ٹیوب سے پہلے بھی کھڑے ہو سکتے تھے، وہاں بھی وہ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ سیدھا جا کے وہ کھڑے ہوئے جہاز کے دروازے کے سامنے. تو اس سے بہت کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسرائیل، انڈیا، یو اے ای، یہ ایک نیا خطے کے اندر اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف پاکستانی 17 سے 20 لاکھ پاکستانی ہیں. ان کے گھرانوں کو اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں، ہر گھر میں 5 لوگ بھی اگر آپ سمجھ لیں ہر پاکستانی کے، تو 1 کروڑ پاکستانی ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں. پھر اس 1 کروڑ پاکستانی کے ساتھ جو اکانومی جڑی ہوئی ہے اور جو ریمیٹنسز آتے ہیں 7 سے 10 بلین ڈالر سال کے یو اے ای سے، اس کا اگر حصہ دیکھ لیں تو یہ کم از کم 20% پاکستان کی آبادی اور پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے جو کچھ یو اے ای میں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس ناعاقبت اندیشی کے ساتھ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اندر تباہیاں کی ہیں، اسی طرح سے انہوں نے باہر بھی پاکستان کے لیے جو مائنز لگا دی ہیں، بارودی سرنگیں لگا دی ہیں، اس کے اثرات اب پاکستانیوں کے اوپر آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہے ہیں تو پاکستان میں 9:50 ہو رہے ہیں. اب سے ٹھیک 10 سے 12 منٹ کے بعد مریم نواز جو ہیں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گی لاہور سے. پہلے وہ بجٹ میٹنگ کریں گی اور بجٹ میٹنگ میں شراکت کے بعد وہ سیدھا نکل جائیں گی باکو، آذربائیجان، اور وہاں سے پھر وہ آگے بھی کہیں نہ کہیں جائیں گی. دیکھتے ہیں کتنے دن لمبا ان کا یہ ٹرپ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ پہلے اسلام آباد ایک میٹنگ اٹینڈ کریں گی اور وہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد وہ انگلینڈ جائیں گی. اب ذرا آگے چلتے ہیں، آگے ذرا ڈومیسٹک خبروں کے اوپر بات کر لیں. حامد خان گروپ کے اوپر آج بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. وکلا گروپ جو ہے وہ جا کے ملا ہے نہال ہاشمی کے ساتھ. ان میں یہ جو ملنے والے ہیں ان میں یہ عدیل راجہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حامد خان گروپ کے سابق صدر، لاہور ہائی کورٹ بار اور آئی ایل ایف پاکستان کے سابق صدر، صرف حامد خان گروپ نہیں بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایل ایف ہے اس کے بھی سابق صدر جناب اشتیاق خان، میرے وکیل بھی رہے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے محترم ہیں ہمارے لیے. سابق صدر اشتیاق خان اور حامد خان گروپ کے موجودہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار بابر مرتضی کراچی میں مسلم لیگ نون کے گورنر نہال ہاشمی کو مبارکباد دینے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہی حامد خان گروپ حکومت کے خلاف تحریک کیسے چلائے گا، یہ عدیل راجہ اس پر سوال کر رہے ہیں. اچھا، پھر کچھ لوگوں نے تصویر لگائی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے یا اصل ہے، لیکن ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اسی جگہ پر ایک دفتر میں بیٹھے ہیں جہاں پر مسلم لیگ کے کھوکھر صاحب جو ہے مسلم لیگ نواز کے وہ بیٹھے ہیں. تو ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. مطلب آج سوشل میڈیا میں وکلا پر بڑی تنقید ہوئی کہ وکلا جو ہیں وہ تحریک نہیں چلا رہے اور جا کر نہال ہاشمی صاحب کو جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ جذبات سے سوچتے ہیں، کچھ چیزوں کا آپ کو جب تک ادراک نہیں ہوتا، آپ نے دونوں سائڈز نہیں دیکھی ہوتی تو آپ رپورٹنگ اس کی کر نہیں سکتے. میں کیونکہ حکومت میں رہا ہوں، دونوں سائڈز دیکھی. مثلا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو 2 گروپ ہیں، ایک حامد خان صاحب کا گروپ ہے اور ایک آسماں جہانگیر گروپ. آسماں جہانگیر تو وفات پا چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لواحقین میں، وکلا میں جو ان کے لواحقین ہیں وہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ. یہ ایک جرنیلی گروپ ہے
اور ظاہر ہے جرنیلی کے ساتھ ساتھ یہ مسلم لیگ نون کا گروپ ہے. لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وکلا جو ہیں وہ جب اپنی سیاست کرتے ہیں تو اس میں پارٹی لائن کے اوپر جا کر وہ سیاست کرتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ اگر پارٹی ایسی ہو جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے تو پھر پارٹی لائن سے اوپر نہیں جاتے. اس بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. مثلا اس کو دوسرے اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کسی ایک جنرل نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں. کیوں نہیں کہا؟ بھلے ان کے مفادات ہیں. اسی طرح کمشنر راولپنڈی کے علاوہ آپ کو کوئی بیوروکریٹ بھی کھڑا ہو کر بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا. کیوں؟ کیا اخلاقیات اندر ہیں ہی نہیں؟ ہیں، لیکن مفادات جڑے ہوئے ہیں. اب لائرز کو ایک غلط فہمی ہے. اب کسی بھی بڑے لائر سے بات کریں گے، کل بھی میری ایک بڑی شخصیت کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ لائر تو ہمیشہ انہوں نے ساری زندگی رول آف لا کی جو ہے وہ جد و جہد کی ہے. بالکل کی ہے، لیکن تب جیسے برسات کے موسم میں پودے بہت جلدی اگتے ہیں، ویسے ہی اگر بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو تو جیسے جنرلز، جج، بیوروکریٹ، سیاستدان، باقی سب کی اخلاقیات ہمارے ملک میں کمپرومائز ہیں. وکلا کوئی اوپر سے نہیں اترے، ان کا بھی وہی حال ہے. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائرز کی پولیٹکس کے اندر یا اس کا کور ڈال کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. یہاں پر بھی مفادات ہیں، یہاں پر ان کے اپنے گروپس ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں. جو احسن بھون گروپ ہے اس کے پاکستان تحریک انصاف میں بھی شروع دن سے لوگ ہیں، کیونکہ وکلا پولیٹکس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. مثلا فواد چودھری صاحب، بابر اوان صاحب، اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو علی ظفر صاحب بھی، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کے ہیں. یہ جو مرضی ہو اوپر دوسری چیزوں میں ان کا گروپ وہی رہنا ہے وکلا کے اندر. اسی طرح سے جو حامد خان صاحب کا گروپ ہے ان کا اپنا گروپ ہونا ہے. اب یہ جو اشتیاق خان اور دوسرے دوست وہاں پہنچے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ہم تو وکلا پولیٹکس کر رہے ہیں، وکلا میں تو ہمارے سبھی سے مراسم ہوتے ہیں. ایک طرح سے وہ درست بات کر رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے وہ غلط بات کر رہے ہیں. غلط کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اکیلا جو پروفیشنل گروپ ہے حامد خان صاحب کا گروپ، وہ اکیلا پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتا. اور اسی طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایل ایف ہے وہ بھی اکیلا جیت نہیں سکتا. تو پھر آپ کہیں گے کیا دوسرا گروپ اتنا تگڑا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں مفادات ہیں، وہاں پیسہ ہے، وہاں پر پلاٹ ہیں، ڈی ایچ اے کے پلاٹ ہیں، اور بہت ساری مراد ہیں جو احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ حکومت سے لے کے دیتے ہیں اور اس کے بدلے وکلا سے انگوٹھے لگواتے ہیں ان تمام غیر آئینی کاموں کے اور آئین کی بے توقیری کروانے پہ. اس لیے جو کمپرومائز اخلاقیات کا جنازہ باقی قوم کا نکلا ہے، وہ سیاستدان ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ جنرلز ہوں، وہی وکلا کا نکلا ہے. لیکن وکلا اس میں مانتے نہیں ہیں. وہ ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آپ ان سے جب بات کریں گے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ساری عمر وہ جو جمہوریت ہے اس کے لیے بڑے ہراول دستے میں رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ تب رہے ہیں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک حصہ چاہتا تھا کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی جدوجہد ہو. سب سے جو سخت طبقہ سوچا جاتا ہے وہ علماء کرام کا اور مدرسوں کے بچوں کا سمجھا جاتا ہے. سب سے جنگجو ان کو سمجھا جاتا ہے، وکلا سے بھی زیادہ، جو کسی کے قابو نہیں آتے. مرید کے اندر آپ کو پتا ہے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، لیکن چون نہیں نکلی پورے ملک سے کسی کی. تو جب اسٹیبلشمنٹ نے بندوق اور ڈنڈا اٹھا لیا تو اس کے بعد سبھی لیٹ گئے ہیں، اور اس میں وکلا بھی لیٹے ہوئے ہیں. وکلا صرف اس میں توہین سمجھتے ہیں. جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی وکلا کی پولیٹکس کرتے ہیں، ہمارے مفادات اور ہیں، اور ہم ہمیشہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. اتنے ہی کھڑے ہیں جتنے باقی تمام لوگ بھی کھڑے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے کہیں گے تو وہ کہیں گے ہم بھی جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. تو اب یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں اور بہت سارا اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے، یہ وکلا کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے تو جائز نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ہماری تو اپنی اندرونی سیاست ہے، ہم اس حساب سے کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ فیئر انالیسس کریں گے تو ابھی حامد خان گروپ جو ہے وہ جو ووٹ جن سے ان کے امیدوار جیت کے آ رہے ہیں وہ اکیلے ان کے ووٹ نہیں ہے، اس میں تحریک انصاف کا ووٹ بھی شامل ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں عدیل راجہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جو بہت سارے ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جب وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو بھون گروپ ہے وہ بڑے مزے لے رہا ہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور انہی کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل کو یہ کہوں گا کہ آلدو کی یہ اشتیاق خان صاحب اور دوسرے لوگوں کا امپولائٹ جسچر ہے. یہ ان کی طرف سے ایک میں یہ کہوں گا کہ ججمنٹ ایرر ہے، اور وہ جو وکلا کی پولیٹکس کے دائرے کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی جائز ہے وہ جو بھی کرتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا بدلنے کے بعد زمانے کے انداز بدل گئے ہیں.
ایک فوجی میس کے اندر ملکہ کی پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے, اردلی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اسکاٹش دھن بج رہی ہے اور آپ کیک کھا رہے ہیں. یہ 75 سال سے پاکستان میں نارمل تھا, اب نارمل نہیں ہے. اب لوگ سبھی کا لنگوٹ اتار رہے ہیں. تو وکلا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ پٹھے سیدھے کام کریں گے تو لوگ آپ کا بھی لنگوٹ اتاریں گے. تو اس لیے موجودہ حالات جو مظالم ہوئے اور جن مظالم اور حالات پیدا کرنے والی رجیم کے ریپریزنٹیٹو اس وقت نہال ہاشمی ہیں, بھلے وہ ایک وکیل بھی ہوں, وہ ایک وکیل بھی ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر تو لوگوں کے ذاتی مراسم نیتن یاہو سے بھی ہوں گے. پھر تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نیتن یاہو میری پھپھو کا بیٹا ہے یا جس کالج پڑھتا تھا وہاں پڑھتا ہے, تو پھر تو ذاتی مراسم آپ ان کے ساتھ بھی نبھا سکتے ہیں. تو اخلاقیات کا جنازہ کسی ایک جگہ نہیں نکلا. وکلا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, وکلا جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ ہراول دستے کے طور پہ کھڑے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ پہلے سمجھ لیجئے, تشخیص کریں گے تو پھر معاملہ آگے ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وکلا اور علماء کو فوجی جرنلز سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ایک منظم فورس ہوتی ہے سویلین سسٹمز کے اندر, اور جب بھی کوئی تحریک برپا کرنی ہوتی ہے وہ ان کو یوز کرتے ہیں, اور ان کو پھر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ہماری اپنی انڈیجنس تحریک تھی. ایسا نہیں ہے. جب معذرت اس لفظ کے اوپر, یہ پوری قوم کے لیے کر رہا ہوں, وکلا کے لیے نہیں, جب لتر پولا ہوتا ہے, مین سختی ہوتی ہے, تو تب کوئی کھڑا نہیں ہوتا, نہ جرنلز, نہ بیوروکریٹس, نہ وکلا, نہ جج, نہ سیاستدان. تو اس لیے یہ پوری قوم والا ہی حال ہے. یہ جو بھی ہوا ہے یہ میرے خیال میں انفیئر ہوا. یہ دوستوں نے اپنے ساتھ بھی انفیئر کیا ہے, اپنی بھی انہوں نے بے عزتی کروائی ہے. حامد خان صاحب جو کہ بہت بزرگ ہیں, میں نے پہلے بھی بار بار کہا کہ ایک تو لوگ کہتے ہیں وہ تحریک نہیں چلاتے, یہ نہیں سمجھتے کہ ہی از نو ان ہز مڈ 80s اور مے بی لیٹ 80s. اس عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اس عمر میں اپنے لیول کی ہمت ہوتی ہے. ہاں انہوں نے آئیڈیالوجیکلی آپ کو بالکل سپورٹ فراہم کرنی ہے, اور وہاں پر میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ تگڑے لوگوں کو چوز کریں. ایسے لوگوں کو, رن آف دا مل لوگوں کو, بالکل اس وقت روٹین کے جو لوگ ہیں ان کو چوز نہیں کریں. یہ موقع ایسا نہیں ہے, وہ تاب نہیں نکال سکیں گے. ایسے دوست جو پیورلی وکلا کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اس ٹائم پیورلی وکلا کی سیاست ہو نہیں سکتی. ملک کا جو نیشنل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے ایسے اپنے نمائندے چنیں جو اس وقت واقعی بڑے قد کے ساتھ جو نیشنل پولیٹکس ہو رہی ہے اس کے اندر, میں نیشنل پولیٹکس میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پارٹی کو جوائن کر لیں, لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر کھل کے اپنا سٹانس لے سکیں. اور یہ بھونڈا, اس میں بھونڈا کہوں گا معذرت کے ساتھ, یہ بھونڈی توجیہ نہ دیں کہ وہ تو ہم وکلا کے تو تعلقات ہوتے ہیں, ہم وکلا کی سیاست کر رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بے وقوفی میں حامد خان گروپ کے اوپر حملہ نہ کریں, کیونکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ ہاتھ میں عمران خان کے لیے اور آپ کے لیے پھندا لے کر کھڑے ہیں. جب آپ حامد خان گروپ کو جیسے بھی ہیں, بھلے جا کر نہال ہاشمی سے بھی مل رہے ہیں جو کہ افسوسناک ہے, جس کی میں مذمت بھی کر رہا ہوں, پھر بھی جو دوسرا گروپ ہے جب آپ اس کو تگڑا کریں گے تو ان کے ہاتھوں میں آپ کے لیے پھندا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اب ثاقب شرانی پاکستان کے بہت ہی معروف اکانومسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر ہم نے 4 سالوں میں 50 ارب کے ٹیکسز دیے ہیں. یہ پچھلے 17 سال میں مختلف حکومتوں نے اتنے ٹیکس نہیں لیے جتنے صرف 4 سالوں میں. آپ سب کو بھی مبارک ہو, جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی تو 44 بلین روپیز ہمارا, 44,000 ارب ہمارا قرضہ تھا 75 سالوں میں. پورے 75 سالوں میں پاکستان نے 44,000 ارب قرضہ لیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اب کتنا ہے؟ مارچ کے آخر تک یہ قرضہ 97,300 ارب, اور اب تک میرا خیال یہ 1 لاکھ ارب روپے سے کراس کر چکا ہے. تو مبارک ہو, آپ نے یہ کام تو پورا کیا. تو جو قرض ہم نے 75 سال میں لیا تھا وہ پچھلے 4 سال میں اس سے زیادہ قرض ہم نے لے لیا ہے. ثاقب شرانی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں ایک طرف تو قرض لیا ہے, دوسری طرف 50,000 ارب کے ٹیکس لگائے ہیں. تو اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ قرض 44,000 سے 1 لاکھ, اس کو ذرا جمع تفریق کر لیجئے کہ وہاں پر آپ تقریباً 56,000 ارب ادھر گئے, اور 50,000 ارب کا ٹیکس آپ نے ادا کیا ہے اضافی. تو یہ جمع کر لیجئے کہ یہ 1,06,000 ارب یہ لوگ کھا گئے ہیں پچھلے 4 سال کے اندر. اور اس پر حالت کیا ہے یہ سب سے پہلے ذرا غور کرنا ہے آپ نے. گجرانوالہ سے آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں جس میں ایک شہری کی ریڑھی کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے, اور منتیں کر رہا ہے, خدا کا واسطہ ہے مجھے ریڑھی لگا لینے دو, میری ریڑھی تباہ نہیں کرو. یہ کیا جا رہا ہے. آگے چلیں, یہاں پر نہیں رکنا. یہ فوجی سیمنٹ فیکٹری,
کسی اور صوبے میں نہیں بلکہ پنجاب میں، جہاں پر باقاعدہ DG ISPR کے مطابق مریم نواز بہترین گورننس کر رہی ہیں. یہ پانی فوجی سیمنٹ کی گاڑی، آلدو یہ الگ بات ہے کہ جہاں جہاں سیمنٹ کی فیکٹری ہوتی ہے وہاں پانی کی کمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سیمنٹ بنانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے. لیکن بھارت یہ فوجی سیمنٹ کی جو فیکٹری ہے یہ ڈیرہ غازی خان میں لوگوں کو پانی دے رہی ہے. اس کے اوپر غور کریں گے تو ڈیرہ غازی خان لکھا ہوا ہے. یہ جو ٹینکر آیا پانی کا چھوٹا سا، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں پائپ ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا لے کے پھر رہے ہیں، وہ اس میں پائپ لگائیں گے، منہ میں پائپ لیں گے، اس کو کھینچیں گے اور اس کے بعد اپنی بالٹی میں، اپنا جو بھی جس میں بھی وہ پانی اکٹھا آپ کے سامنے کرنے کی ٹینکیوں میں کوشش کر رہے ہیں اس میں رکھیں گے اور پانی بھر کے لے کے جائیں گے. یہ پنجاب کے حالات ہیں. یہ اس عوام کے حالات ہیں جس عوام سے پچھلے صرف 4 سال میں 50,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس لیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ذرا یہ تو ایک سائیڈ آپ نے دیکھ لی، اب دوسری سائیڈ دیکھ لیجئے. یہ ایک بیوروکریٹ صاحبہ ہیں، میرا خیال نچلے درجے کی ہوں گی، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ ہوں گی. آپ دیکھیے معذور نہیں ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولتا ہے. یہ وہ آرگنائزیشنل کلچر ہے جو ملٹری میں زیادہ چل رہا ہے اور ابھی بیوروکریسی میں بھی 50% یا 60% چل رہا ہے. جو گورا صاحب ہم سے کرواتا تھا وہ یہ جو کاٹھے ہمارے اوپر ہمارے ماسٹرز مسلط ہیں وہ یہ کرواتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کسی غریب موچی کی، کسی کمہار کی، کسی محنت کش کی بیٹی ہوں، جب مجھے نہیں پتا کن کی بیٹی ہیں، جس کی بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن ہو سکتا ہے. اور جب یہ CSP آفیسر بنی ہوں تو خبریں لگی ہوں کہ فلاں غریب آدمی کی بیٹی نے CSP آفیسر وہ بن گئی ہیں اور جناب اب عوام کی خدمت کریں گی. یہ سبھی بھلے کسی فیوڈل کا بچہ ہو یا کسی مزدور کا بچہ ہو، یہ آرگنائزیشنل کلچر ہے. میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، فوج میں بھی وہ کسی کے گھر کا بچہ بھی جائے گا، ان کا آرگنائزیشنل کلچر جو ملکہ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش آرمی سے آ رہا ہے، وہ جو آرگنائزیشنل کلچر ہے وہ ان سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے. وہ اپنا ہاتھ ان کے ٹوٹے ہوئے آگے چلیں. یہ غریب کی بیٹی ہے، آگے فیوڈل کا جو نواسا ہے یا پوتا ہے یا بیٹا ہے، جو بھی آپ نے کہنا، زرداری صاحب کے بھی بیٹے ہیں، ادھر سے بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، ان کا گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھیے. کل ہی انہوں نے شازیہ مری صاحبہ کو وزٹ کیا تھا اور بجائے اس کے کہ یہ کوئی صفائی دیتے، کیونکہ یہ اشرافیہ میں سے ہیں، ہم میں سے کوئی لفظ نکلا ہوتا کسی کے منہ سے، ہماری تو الگ بات ہے کہ پوری زندگی میں پولیٹیکل میں نے ایک دفعہ بروکر انگلش میں، دلال اردو میں، اور اس کا ایک پنجابی لفظ ہے، وہ میرے منہ سے ایک ٹیلی ویژن پر جذبات میں نکلا. مجھے بعد میں اس کا افسوس ہوا. اور جن شخصیت، حالانکہ وہ شخصیت جو تھے وہ لوٹا تھے، انہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا عمران خان کے خلاف، تو وہ جو لفظ پنجابی میں دلال کے اپوزٹ جو لفظ ہوتا ہے وہ نکلا، تو میں ان کے گھر گیا، ان سے معافی مانگ کے آیا کہ یہ لفظ درست نہیں تھا. لیکن بڑے آرام سے، کیونکہ ہماری کرپشن کی کوئی فائل نہیں ملتی، تو منصور علی خان عرف لونڈا لپاڑا جی، یہ ان کا اپنا لفظ ہے لونڈا لپاڑا، بڑے آرام سے ٹی وی پر بیٹھ کے کہیں گے شہباز گل بھی گالیاں نکالتے ہیں. تو پوری کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ کی کرپشن نہیں ملتی تو آپ کے ذمہ کوئی اور چیز لگا دو، آپ کے پیچھے دم لگانی ہے کوئی لگا دو. اور ہماری عوام کو بھی کوئی بتائے کہ آپ کا کان کتا لے گیا تو پہلے کان کو ہاتھ نہیں لگاتے، کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. تو یہ جو منصور صاحب جیسے وہ باجی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے لوگ یاد کریں، انہوں نے انگلی سے کہا تھا کہ کاٹو اسے، تو یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں. اور بہرحال اس پہ مزید نہیں چلتے. لیکن یہ بلاول بھٹو صاحب کا، دوسری طرف یہ ایک ذرا ایڈ دیکھیے. یہ ایڈ ہے نواز شریف کے نام پہ جو ماڈرن ترین سکول باجی بنا رہی ہیں، اس میں جو اساتذہ کی تنخواہ رکھ رہے ہیں، یہ وہی اساتذہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے 50,000 ارب ٹیکس دیا ہے پچھلے سارے سالوں میں قوم نے. جو استاد کی تنخواہ ہے وہ عام مزدور کی تنخواہ سے بھی کم ہے. بہرحال خبریں اور بھی تھیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.